बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। जॉर्डन में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इस्राएली सफारतखाना बंद करने का मुतालबा, पुलिस के साथ झड़पें। तेहरान और सैन फ्रांसिस्को में भी एहतजाज। शिफा हॉस्पिटल में औरतों का रेप किया गया, भूखा रखा गया, सफाकी के साथ कत्ल किया गया। फरार लोगों की वहशतनाक कहानियां। शिफा हॉस्पिटल में जंगी जराइम की आलमी तहकीकात कराई जाए। ईरान ने किया मुतालबा, फलस्तीनियों की मदद करना सबकी जिम्मेदारी है। गाजा के कई मकामात पर इसराइल के हमले, 50 से ज्यादा फलस्तीनी जाम बहक। नासिर हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी करारदाद पर अब से कुछ देर बाद वोटिंग। अमेरिका वीटो कर सकता है। UN चीफ ने किया रफा क्रॉसिंग और जॉर्डन का दौरा, कहा सरहदें फौरी खोली जाएं, जमीनी रास्ते से मदद पहुंचाई जाए। मॉस्को हमले के 4 मुल्जिमीन अदालत में पेश। दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए, उम्र कैद की सजा हो सकती है। तेलंगाना इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक चीफ प्रभाकर राव फोन टैपिंग केस में मुल्जिम नंबर 1, कई जगह धावे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। जॉर्डन के दारुल हुकूमत में फलस्तीनियों के हामियों ने बड़े पैमाने पर रैली निकाली और इसराइली सफारतखाना बंद करने का मुतालबा किया। इस मुजाहरे के दौरान झड़पें भी हुई। पुलिस ने सैकड़ों एहतजाजियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस शेल्स फायर किए। एहतजाजी इसराइली सफारतखाने की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग गाजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी नारे लगा रहे थे कि जॉर्डन की ज़मीन पर सेहियोनी सफारतखाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसराइल के साथ अमन समझौता बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। ये लोग हमास की तायद में नारे लगा रहे थे। एहतजाजी चिल्ला रहे थे, बदला लो हमास, तुम तेल अवीव पर बम बरसाओ। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि कई एहतजाजियों के साथ पुलिस ने मारपीट की और कई को गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा जंग शुरू होने के बाद से जॉर्डन में कई बार फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने कहा कि इसराइल की क़यादत कट्टर नस्ल परस्त कर रहे हैं। उन्होंने UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इसराइली हुकूमत की क़यादत कट्टर नस्ल परस्त लोग कर रहे हैं। हम उन्हें पूरे खित्ते को बदअमनी का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान के दारुल तेहरान में इतवार की रात बड़ी तादाद में लोग फ़लस्तीन स्क्वायर पर जमा हुए। ये लोग फ़लस्तीन और हिजबुल्लाह के झंडे लहरा रहे थे और अरबी और फ़ारसी में मुसलमानों एक हो जाओ के नारे लगा रहे थे। एहतजाजी फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे और कह रहे थे कि फ़लस्तीनियों हम तुम्हारे साथ हैं।
احتجاجیوں نے امریکی سپاہی ایرول بشنل کی تعریف میں بھی نعرے لگائے، جنہوں نے کچھ دن پہلے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی۔ احتجاجیوں کے ہاتھوں میں سپریم لیڈر خامنائی کی تصویریں بھی تھیں۔ غازہ میں الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ سینٹرل غازہ کے دیر البلا میں 22 اور ساؤتھ غازہ کے رفح میں 30 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ کئی دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ شفا ہاسپٹل سے فرار فلسطینیوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں نے کم سے کم 4 لاشوں اور ایمبولینس گاڑیوں کو روندا۔ غازہ جنگ کے 171 دن پورے ہو گئے ہیں۔ شفا ہاسپٹل سے بچ کر نکلنے والوں کی وحشتناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک فلسطینی عورت نے شفا ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد کی اپنی داستان سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے فلسطینی عورتوں کا ریپ کیا، انہیں جان سے مارا۔ جمیلہ شمسی نامی عورت نے بتایا کہ کئی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، انہیں بھوکا رکھا گیا، ٹارچر کیا گیا اور سفاکی سے ہلاک کیا گیا۔ پچھلے پیر کو اسرائیلی فوج نے بھاری ہتھیاروں اور ٹینک کے ساتھ شفا ہاسپٹل پر حملہ بول دیا تھا۔ انہوں نے کئی مریضوں، میڈیکل سٹاف اور ہزاروں سویلینز پر فائرنگ کی جو وہاں پر چھپے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ سینئر حماس فائٹرز شفا ہاسپٹل کا استعمال کر رہے تھے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ جس وقت شفا ہاسپٹل میں یہ آپریشن شروع ہوا، وہاں پر 3000 لوگ پناہ لیے ہوئے تھے اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل کے اطراف 170 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا اور 800 کو زخمی کیا۔ اسرائیلی فوج نے کئی حماس فائٹرز کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایران نے شفا ہاسپٹل میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنانی نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے ان وحشتناک واقعات کے دوران فلسطینیوں کو بدترین ٹارچر کیا، فلسطینی عورتوں کا ریپ کیا، ان کا قتل عام کیا۔ یہ معاملہ فوری عالمی توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ ان معاملات کی عالمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ صہیونیوں کی طرف سے انسانی اور عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دبے کچلے فلسطینیوں کی مدد کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی اور تمام مسلم حکومتوں کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے غازہ کی شفا ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کی بربریت پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی کو شرمناک بتایا اور اس کی مذمت کی۔ حماس نے کہا کہ یہ شرمندگی کی بات ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائیٹڈ نیشنز کی یہ اخلاقی ناکامی ہے۔ یہ لوگ صہیونی ہلاکتوں کی مشین کو روک نہیں سکے، واشنگٹن کو نازی صہیونیوں کو ہتھیار پہنچانے سے روک نہیں سکے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل مریضوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، میڈیکل سٹاف کا خیال نہیں کر رہا ہے اور ان کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس دوران ناصر ہاسپٹل کے قریب بھی اندھا دھند بمباری کی۔ العمل ہاسپٹل کے قریب بھی ایسی کارروائیاں کرنے کی خبر ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل بنجامن نتنیاہو ایک جنگی مجرم ہے اور شیطانیت کا سر ہے۔ حماس نے ٹیلی گرام چینل پر یہ بات بتائی۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں اب سے کچھ دیر بعد ایک قرارداد پر ووٹنگ ہونے والی ہے جس میں رمضان کے دوران انسانی جنگ بندی پر زور دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رشیا اور چائنا نے جمعے کو امریکہ کی ایک قرارداد کو ویٹو کیا تھا۔ امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ نئی قرارداد سے امریکہ، ایجپٹ اور قطر کی کوششوں سے ہونے والی بات چیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس طرح صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کرے گا۔ یہ قرارداد سیکیورٹی کونسل کے 10 ارکان نے پیش کی ہے جسے رشیا اور چائنا کی مدد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ 23 عرب ملکوں کے گروپ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ عرب گروپ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سیکیورٹی کونسل کے 15 ارکان سے کہا کہ فوری اتحاد کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے اور اس قرارداد کی تائید کی جائے تاکہ خون خرابہ روکا جا سکے۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے غازہ کو زمینی راستے سے مدد پہنچانے پر زور دیا ہے۔ گوٹریز نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری کے ساتھ قاہرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ گوٹریز نے غازہ میں جنگ کے عالمی اثرات کے تعلق سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غازہ پٹی میں انسانی تباہی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کے وقار پر روزانہ حملے دنیا کے لیے اعتبار کا بحران پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت اور بھوک غازہ کے لوگوں کو ستا رہی ہے، مزید حملوں سے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ انہوں نے غازہ میں جنگی قیدیوں کی فوری رہائی پر بھی زور دیا۔ گوٹریز نے رفح کراسنگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ رفح میں ٹرکوں کی لمبی لمبی قطاریں ٹھہری ہوئی ہیں جبکہ سرحد
سرحد کی دوسری طرف قحط کا شکار لوگ بھوکے پیاسے ہیں اور بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ اسپین، مالٹا، سلوواکیہ اور آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، لیکن اسرائیل ان کے اس فیصلے سے ناراض ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ 4 یورپی ملکوں کا بیان دہشت گردی کو انعام دینے کے برابر ہے۔ جمعے کو برسلز میں ایک میٹنگ کے بعد ان 4 ملکوں کے لیڈرز نے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے جنگی ہوائی جہازوں نے لبنان کے اندر حزب اللہ کی فوجی عمارت پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ساؤتھ لبنان کی میسا الجبل علاقے میں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنان سے اسرائیل کی ایک فوجی چوکی پر 15 راکٹس فائر کیے گئے۔ یہ راکٹس کھلے علاقے میں گرے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے دھاوے جاری ہیں۔ تازہ دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج اور احتجاجیوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں بعض فلسطینی زخمی ہوئے۔ امریکہ کے سان فرانسسکو میں فلسطینیوں کی تائید میں زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ دنیا کے کئی مقامات، خاص طور پر مغربی ملکوں میں فلسطین کی تائید میں وقفے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ان ملکوں کی حکومتوں، خاص طور پر امریکہ، اسرائیل کو غزہ میں حملے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ الٹا جنگ بندی کی قراردادوں میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہا ہے اور اسرائیل کی مسلسل فوجی اور سفارتی اور مالی مدد کرتا رہا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے ایجپٹ، اسرائیل اور مغربی کنارے کا دورہ شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایجپٹ میں وزیر خارجہ سامی شکری کے ساتھ غزہ بحران کے بارے میں بات چیت کی۔ اس کے بعد وہ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملیں گے۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا باربوک کے دورے سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ غزہ میں مدد پہنچانے اور سرحدیں کھولنے پر زور دیں گی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے علاقے میں ان کا یہ 6واں دورہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے چیف اور قطر کی وزیر لولا القطار نے سیز فائر اور مدد پہنچانے کے بارے میں بات چیت کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفٹھ نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ وہ غزہ میں قحط کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ رشیا کی ایک عدالت نے ماسکو حملے کے سلسلے میں 4 ملزمین کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں۔ پچھلے دنوں ماسکو میں ایک میوزک کنسرٹ کے دوران اندھا دھند فائرنگ کے واقعے میں کم سے کم 137 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ داعش خراسان نامی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ رشیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اس واقعے میں شامل لوگوں کا یوکرین سے تعلق تھا۔ الزام ثابت ہونے پر ان ملزمین کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تمام ملزمین کی پہچان کر دی گئی ہے۔ وہ فی الحال 22 مئی تک حراست میں رہیں گے۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ 3 ملزمین نے الزامات قبول کر لیے ہیں۔ داعش خراسان نے حملے کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ 4 ملزمین حملے کے بعد یوکرین فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یوکرین نے اس حملے سے اپنے کسی بھی تعلق کے الزام کو غلط بتایا۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ رشیا یوکرین کے بارے میں بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انڈیا نے دہشت گردی کے مسئلے پر یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے میں پاکستان پر سخت لفظوں میں تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد کو اپنی زمین پر دہشت گردی کی فیکٹریاں بند کرنا چاہیے جن کا استعمال جموں کشمیر میں دہشت گرد حملوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ نئی دہلی نے کہا کہ اسلام آباد دہشت گردی کی مدد اور سرپرستی اور تائید کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ راجیہ سبھا کے ڈیپٹی چیئرمین ہری ونش نے جنیوا میں اسمبلی آف انٹر پارلیمنٹری یونین کی میٹنگ کے دوران پاکستان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ حال ہی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سنگاپور میں کہا تھا کہ پاکستان انڈسٹری کی سطح پر دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے۔ کانگریس پارٹی نے لوک سبھا الیکشنز کے لیے اپنی 6ویں لسٹ جاری کی ہے۔ اس لسٹ میں راجستھان کے 4 اور تمل ناڈو کے 1 حلقے کا امیدوار شامل ہے۔ راجستھان کے امیدواروں میں رام سنگھ چودھری، اجمیر سنگھ، سدرشن راوت، دامودر گجر اور پرہلاد گجر شامل ہے۔ تمل ناڈو کے ترمل گری حلقے میں پارٹی نے رابرٹ گروس کو امیدوار بنایا ہے۔ ایک دن پہلے بی جے پی نے 111 امیدواروں کی لسٹ جاری کی تھی، جس میں ایکٹریس کنگنا رناوت اور 80 کے دہے کے مشہور ٹی وی سیریل رامائن میں رام کا کردار ادا کرنے والے ارون گوئل شامل ہیں۔ ورون گاندھی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ بی جے پی نے اب تک 402 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔
تلنگانہ انٹیلیجنس بیورو کے سابق چیف پربھاکر راؤ کو فون ٹیپنگ کیس میں ملزم نمبر 1 بنایا گیا ہے۔ لوک سبھا الیکشن سے بالکل پہلے یہ معاملہ گرم ہو گیا ہے۔ پربھاکر راؤ کے حکم پر غیر قانونی طریقے سے الیکٹرانک ڈیٹا جمع کیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ پچھلی BRS حکومت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پربھاکر راؤ کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں پربھاکر راؤ کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے مقامات پر بھی دھاوے کیے گئے۔ ان میں شرون راؤ کا گھر بھی شامل ہے، جو ایک تیلگو چینل چلاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ شرون راؤ ملک سے باہر ہے۔ اس نے اسرائیل سے فون ٹیپنگ کے آلات کا انتظام کیا تھا۔ ایک اور پولیس عہدیدار رادھا کرشن راؤ کو بھی ملزم بنایا گیا، جو ٹاسک فورس میں کام کر رہا تھا۔ اس کے خلاف بھی لک آؤٹ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ تلنگانہ پولیس کے کئی عہدیداروں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے۔ 3 ایڈیشنل SPs کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں بھجنگ راؤ اور تروپتنا اور پرنیت راؤ شامل ہے۔ بھجنگ راؤ اور تروپتنا کو پچھلے ہفتے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے نگرانی کر رہے تھے اور ثبوت مٹا رہے تھے۔ پرنیت راؤ کو اس مہینے کے شروع میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جن لوگوں کے فونز پر نظر رکھی گئی ان میں موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور BJP اور کانگریس کے سینئر لیڈرز شامل ہیں۔ ایسا بھی کہا گیا کہ انہوں نے تیلگو اداکاروں اور مشہور بزنس مینز پر بھی نظر رکھی۔ ان میں کئی کو بلیک میل بھی کیا گیا۔ اجین مہاکال مندر میں آگ لگنے سے 14 پجاری زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آرتی کے دوران صبح پیش آیا۔ اجین کے کلکٹر نیرج کمار نے بتایا کہ بعض زخمیوں کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جارڈن میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی سفارت خانہ بند کرنے کا مطالبہ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ تہران اور سان فرانسسکو میں بھی احتجاج۔ شفا ہاسپٹل میں عورتوں کا ریپ کیا گیا، بھوکا رکھا گیا، سفاکی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ فرار لوگوں کی وحشتناک کہانیاں۔ شفا ہاسپٹل میں جنگی جرائم کی عالمی تحقیقات کرائی جائے۔ ایران نے کیا مطالبہ، فلسطینیوں کی مدد کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ غزہ کے کئی مقامات پر اسرائیل کے حملے، 50 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق۔ ناصر ہاسپٹل کے قریب بھی بمباری۔ UN سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی قرارداد پر اب سے کچھ دیر بعد ووٹنگ، امریکہ ویٹو کر سکتا ہے۔ UN چیف نے کیا رفح کراسنگ اور جارڈن کا دورہ، کہا سرحدیں فوری کھولی جائیں، زمینی راستے سے مدد پہنچائی جائے۔ ماسکو حملے کے 4 ملزمین عدالت میں پیش، دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے، عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ انٹیلیجنس بیورو کے سابق چیف پربھاکر راؤ فون ٹیپنگ کیس میں ملزم نمبر 1، کئی جگہ دھاوے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اللہ دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔